वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख नागौर भी, आप लोग बड़े खुश हाँ नसीब हैं जो रिवाइजिंग ग्रुप में आप लोगों ने राय बनाई, लेकिन उसमें दिलचस्पी नजर नहीं आ रही दूसरों की, क्योंकि उसके जवाबात किसने लिखे नहीं दिए। हाँ, बहरहाल मुफ्ती साहब जी मैं जवाब लिख देखो मैं इनको बोले नहीं ना क्या से सब जन लिख ले को हाथे लेकिन जाहिर करे नहीं होता से। जी चलें आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपके 6 मंथ कोर्स में करीब तकरीबन 2 कोर्स तो मैंने कराई दिए। एक तो कुर्बानी के नाम से फहम कुर्बानी कोर्स हो गया, क्योंकि उसकी चंद बातें रह गई हैं, गोश्त वगैरह के मसाइल रह गए। इसी तरीके से फहम रमजान कोर्स के नाम से भी हो गए। तो 6 मंथ कोर्स में आपके 2 कोर्स एक्स्ट्रा हो गए, एक फहम कुर्बानी कोर्स, दूसरा फहम रमजान कोर्स। ये आपकी सादत और खुशनसीबी है कि आपने 6 मंथ में मुस्तकिलन 2 कोर्स किए। और एम कासमी साहब की तरफ से ये हुक्म मिला है कि फहम कुर्बानी कोर्स के इख्तिताम के बाद ये 6 मंथ कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आपको इम्तिहान देना पड़ेंगे बकरा ईद के बाद। बहरहाल आज आपके सामने जानवर कब से कब तक ज़िबाह कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। कुर्बानी का वक्त ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख के सूरज डूबने से पहले पहले तक है। जिस दिन भी चाहें कुर्बानी करें, कुर्बानी सही हो जाएगी। लेकिन कुर्बानी का सबसे अफजल दिन बकरा ईद का पहला दिन है, फिर दूसरा, फिर आखिरी दिन। आजकल बाग लोग कहा करते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन शरीयत से साबित नहीं, हालांकि उन लोगों की ये बात सही नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशारतन और हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अनस और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत रदियल्लाहु अन्हुम से सराहतन कुर्बानी के 3 दिन होने का सबूत है। 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा। कुर्बानी के दिनों में जिस तरह दिन में कुर्बानी करना जायज है, इसी तरह रात में भी कुर्बानी करना भी जायज है। शर्त यह कि रोशनी इतनी ज्यादा हो कि किसी रग के कटने में बिल्कुल कोई शुबह न रहे। बकरा ईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कोई देहात या गांव में रहता हो जहां ईद की नमाज नहीं होती, वहां फजर की नमाज के बाद भी कुर्बानी करना दुरुस्त है। पूरे शहर में किसी मस्जिद या ईदगाह में ईद की नमाज हो जाने के बाद कुर्बानी करना सही हो जाता है। खुद कुर्बानी करने वाले का ईद की नमाज से फारिग होना और ईद की नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है कुर्बानी सही होने के लिए। लिहाजा शहर में सबसे पहली ईद की नमाज हो जाने के बाद किसी ने खुद नमाज ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी तो कुर्बानी हो जाएगी, जायज है। अब आते हैं जानवर कौन ज़िबाह कर सकता है। अगर अब तक कसाई का बंदोबस्त नहीं किया है तो फौरन कर लें। पहले दिन कुर्बानी का ज्यादा अजर है। अलबत्ता चंद चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज, कसाई मुसलमान हो, चाहे पाक हो या नापाक, नमाज ईद पढ़ चुका हो या नहीं, नाबालिग हो या बालिग, गैर मुस्लिम से ज़िबाह न कराएं। कसाई से ज़िबाह की उजरत ज़िबाह से पहले ही तय कर लें, अगरचे जानने वाला पुराना कसाई हो, ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो, कोई दिल शिकनी ना हो। ये शरीयत का हुक्म है। कुर्बानी के जानवर का कोई जुज, मसलन कोई पार्ट्स, खाल है, गोश्त है, चर्बी है, ऊन है, आते हैं, रस्सी है, घंटी वगैरह है, कसाई को ज़िबाह की उजरत और मुआवजे के तौर पर देना या उसके इवज में उजरत कम कराना जायज नहीं।
لہذا ذبح کی اجرت الگ سے رقم کی شکل میں طے کی جائے۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کر لیا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اتنی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی کے یہاں مشغول قصائی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے یہاں لے آنا شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہے۔ ذبح سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلا لیں، پانی پلا لیں، یہ مستحب ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، ابھی سے چھری کو تیز کروا لیں، کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے، البتہ جانور کے سامنے تیز نہ کریں کیونکہ سامنے تیز کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، جن جن کو قربانی کرنی ہے چونکہ قربانی کے وقت ان کا جانور کے قریب حاضر ہونا بہتر ہے، لہذا ابھی سے ان سب کو بلوا لیں۔ بوقت ذبح جن باتوں کی رعایت رکھنی ہے، جن کا آگے میں بتاؤں گا، وہ بھی کیا ہے پڑھ لیں، مطلب کہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ ذبح کے وقت قصائی کو جن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ بھی اس کو بتا دیں، آپ سمجھ لیں پہلے پھر اس کے بعد بتا دیں، تاکہ ذبح کے وقت اچھی طرح ان باتوں کا خوب اہتمام کیا جا سکے۔ قربانی کے جانور کی رسی، جھول، ہار، گھنٹی وغیرہ ان میں سے جو اتارا جا سکتا ہو اتار لیں اور ان سب کو صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر فروخت کر دیا تو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ رسی وغیرہ خود استعمال میں لانا چاہیں یا کسی کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قصائی کو بھی بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، بطور معاوضہ اور ذبح کی اجرت میں نہیں دے سکتے۔ ذبح کے وقت ان باتوں کا خود اہتمام کرنا ہے یا کروانا ہے۔ نمبر 1، اگر خود ذبح کرنا جانتے ہو تو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، ورنہ کسی اور سے ذبح کرا لیں، لیکن جن کی قربانی ہے وہ کم از کم ذبح کے وقت وہاں موجود رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانور کے قریب حاضر ہونے کے لیے فرمایا تھا۔ خود ذبح کرنے میں یا دوسرے درجے میں اپنی موجودگی میں کسی سے ذبح کرانے میں اور بہتا خون اپنی آنکھ سے دیکھنے میں جو شوق اور خلوص اور اللہ کے ساتھ تعلق اور مقصد قربانی کی تکمیل ہے، جو اس صورت میں ہو سکتی ہے کہیں دور بیٹھے کسی سے ذبح کرانے میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ عورتیں جب قربانی کے وقت حاضر ہوں تو ان کو پردے کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں خوش اسلوبی اور سلیقہ مندی فرض کی ہے، اس لیے جب تم کسی شخص کو قصائی وغیرہ میں جب تم کسی شخص کو سزا کے طور پر، جو اسلامک کنٹری ہے وہاں پر کسی کو قصاص کے طور پر یعنی سزا کے طور پہ قتل کرو تو خوش اسلوبی سے قتل کرو، اور جب تم کوئی جانور ذبح کرو تو خوش اسلوبی سے ذبح کرو، اور اس کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو، اور اس طرح جانور کو موت کی تکلیف سے جلدی راحت دے دیا کرو۔ اس لیے ذبح کرتے وقت قصائی کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے کہہ دے۔ ایک جانور کو نمبر 1، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا مکروہ۔ نمبر 2، جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لیں۔ گرانے کے بعد یہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایک شخص جانور کو گرا کر چھری تیز کرنے لگا، یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکرے کو 1 سے زائد بار موت دینا چاہتے ہو۔ نمبر 3، جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروہ ہے، خاص طور سے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، جس وقت قصائی جانور کو گرا رہا ہو آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، جانور قصائی کو لات مار دے تو اس پر خوش ہونا غیر اخلاقی غیر اسلامی حرکت ہے،
عبادت کے وقت سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا کفار اہل مکہ کا شیوا تھا۔ یہ وقت دل و دماغ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کو دل کا تقوی دکھانے کا وقت ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی کے طور پر ادا کیا جائے، اس کو کھیل کود اور تفریح نہ سمجھا جائے۔ نیز اس وقت کھیل کود کے لیے جانور کی تصویریں کھینچنا، مووی بنانا بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ نمبر 5، جانور کو ذبح کے لیے لایا گیا اور گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا بڑے جانور کو ہاتھ سے وہ چھوٹ گئی اور اسی میں چنی وغیرہ چھوٹ گئی اور اسی میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو گئی۔ ذبح کرتے وقت چھری ہاتھ سے چھوٹ کر آنکھ وغیرہ پھوڑ دے تو بھی یہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائے۔ نمبر 7، ذبح کرتے وقت تمام شرکا، تمام جو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں کہ نام پکارنا ضروری نہیں ہے، ہاں ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شرکا کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شریک کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں۔ نمبر 8، ذبح کرنے والے قصائی کا منہ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، یہ سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ روح لٹائیں تو نیت کی یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ یہ ہے، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہر طرف سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، عبادت، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہے، اور میں تو سراپا فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اس کے پڑھنے میں اتنی دیر نہ لگائیں کہ جانور کو تکلیف ہو، اذیت ہو، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر دل میں صرف یہ نیت کر لے میں قربانی کر رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ، ذبح کرنے والا اپنا دائنا پاؤں جانور کے پہلو میں رکھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے اور تمام شرکا کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی تیری ہی توفیق سے اور تیرے ہی واسطے ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہے۔ نمبر 3، فوراً تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوتی ہے، یہاں پر ایک ہڈی نکلی ہوتی ہے باہر، اس کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، ان دونوں کے درمیان اس طرح گلے کو کاٹے کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ ایک نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے اس رگ کو نرخرا کہتی، دوسرے اس سے بالکل جسٹ برابر چپکی ہوئی وہ نالی جس سے دانا پانی جاتا ہے، اور 2 موٹی شہ رگیں ہوتی ہیں جو ان دونوں کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، اور اگر اونٹ ہے تو نہر یعنی اس کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے اوپری حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جائے۔ قربانی کرنے والا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کافی ہے، اس کو پوری دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، صرف دل سے اتنا ارادہ کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں کافی۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو
نیت کا خیال نہیں رہا تو بھی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے سے ہی قربانی کی نیت سے جانور لے کر آیا۔ تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اگر دو آدمیوں نے مل کر چھری پکڑ کر چلائی تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو محض معاون ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، وہ اگر چھری چلانے میں ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو ان پر بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح تمام حصے داروں کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی اور پھر اس بکری کو زندہ چھوڑ کر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ حلال نہیں ہوگی اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گئے اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گئے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کی جگہ ذبح کون سی جگہ کی جائے؟ اگر 4 رگوں میں سے کوئی 3 رگیں کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہے، اس سے کم یعنی صرف 2 یا 1 ہی رگ کٹی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سختی سے جانور کو ذبح کرنا کہ سر بالکل ہی علیحدہ ہو جائے یا چھری حرام مغز تک اتر جائے مکروہ ہے، البتہ جانور مکروہ نہیں ہوگا، وہ حلال رہے گا اور اس کا گوشت کھانا بھی درست ہے۔ اگر دن میں ابھری ہوئی گانٹھ نما ہڈی جو ہوتی ہے کہ نیچے سے ذبح کرنا چاہیے، تاہم اگر کسی نے اس کے اوپر سے ذبح کر دیا تو چونکہ اس طرح ذبح کرنے سے بھی وہ رگیں کٹ جاتی ہیں جن کا ذبح کرنے میں کاٹنا ضروری ہے، اس لیے اس طرح ذبح کرنے سے بھی جانور بلا شبہ حلال ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ ذبح کے بعد کن باتوں کا خیال رکھیں؟ نمبر 1، ذبح کے بعد اپنی اس نیکی اور عبادت پر ہرگز مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال سے برابر ڈرتے رہیں کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت، یہ والی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی 60 آیت ہے، 60ویں نمبر کی آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دے سکتے ہیں رائے خدا میں اور دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کے بارے میں دریافت کیا۔ یعنی حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کسی عبادت کی توفیق کا مل جانا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل جو ہے حق پر تھے، قابیل ناحق تھے، تو قابیل نے تو قربانی کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت قبولیت کی دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ مانگ رہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے،
تقوی اور خوف خدا رکھنے والوں کا عمل ہی قبول کرتے ہیں۔ لہذا یہ آیت تمام عبادت گزاروں کے لیے بڑا عبرت کی اور تعزیانے کی چیز ہے۔ لہذا ذبح کے بعد انتہائی تضرع سے، انتہائی عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا مانگیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، جیسے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی تھی، ایسے ہی میری قربانی بھی قبول فرما لیجئے۔ اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو منی کی جگہ من شاہین، من گلستہ شیر، من کنیز زینب، من شیخ ناگور یہ کہیں، کیونکہ من کے بعد اس شخص کا نام لیں جس کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ اللہم تقبل من شیخ ناگور بھی، کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ پڑھیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب اور ثواب کی بات یہی ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال ناخون کاٹیں۔ اگر اس سے پہلے بھی کاٹ لیے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بال اور ناخون نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، لہذا نہ کیا ہے گناہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی خلل اور رکاوٹ آئے گی۔ نمبر 4، زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا ذبح کے بعد جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو الگ نہ کیا جائے، ورنہ وہ عضو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ عام طور پر قصائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، خوب یاد رکھ لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذبیحہ کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے شکایت کی کہ مدینے کے قصاب، مدینے کے قصائی جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں اعلان کرایا، اس اعلان میں لوگوں کی غلطی بھی واضح کی اور ذبح کا شرعی طریقہ بھی نشان بتایا تاکہ لوگ اس سے غفلت نہ برتیں۔ اعلان کے الفاظ حضرت عمر کی طرف سے جو مدینے میں ہوئے تھے وہ یہ تھے، کیا تھے؟ عربی تھے الفاظ، الزکاۃ فی الحلق واللبہ لمن قدر ولا تعجل الانفس، کہ ذبح کا محل حلق اور لبہ ہے، یہ اس کے بیچ میں یہاں پر ذبح کی جائے، اور پوری طرح جان نکلنے سے پہلے کھال اتارنے میں جلدی نہ کرو۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت ایک بڑے فقیہ الامہ ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، جواب دیا، گوشت میں اصل حرمت ہے، اس کے حلال ہونے کی بعض شرائط، وہ کب ہوتا ہے؟ اس کو حلال ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، وہ ان شرطوں پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے، اس لیے ذبح کے وقت سے فروخت ہونے تک کسی مسلمان کی نگرانی ضروری ہے۔ جب جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، البتہ کھال اس طرح اتارنا چاہیے تاکہ اس میں سوراخ نہ ہو جائے یا کھال پر کوئی گوشت لگا نہ رہ جائے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ اپنی کھال کو میں نشان لگا دینا یہ مال کی بربادی ہے، اور کھال میں گوشت لگا رہنا یہ گوشت کی بربادی یعنی فضول خرچی ہے، اور جو فضول خرچی کی ممانعت قرآن میں آئی ہے، کہا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اس لیے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا شرعاً ضروری ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہی رہے گا۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ زندہ نکلے، سمجھ لیجئے اگر کوئی
प्रेग्नेंट जानवर है, गाभन बकरी है या कुछ और है जानवर, जो भी है जो उसके पेट में बच्चा है, पहले से मालूम हो जाए तो उसकी कुर्बानी मकरूह। लेकिन पहले नहीं मालूम हुआ, कुर्बानी करने के बाद पेट से बच्चा निकले तो अब उस बच्चे को भी ज़िबा कर दिया जाए, उसका खाना हलाल है। अगर वो मुर्दा निकले तो उसको इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं, लेकिन कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और अगर उसको कुर्बानी के दिनों में ज़िबा नहीं किया, जो बच्चा निकला, तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद उस बच्चे का सदका कर दिया जाए। अगर आइंदा साल उस बच्चे की कुर्बानी की तो वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी, और ज़िबा किए हुए जानवर के बच्चे को सदका कर देना ज़रूरी। अगर ज़िबा करने की वजह से कीमत में कमी आती है तो इतनी कीमत के बराबर रकम भी सदका कर देना ज़रूरी है, और उसकी जगह पर दूसरे जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी। बहरहाल ज़िबा के बाद जानवर की आलाइश यानी ओझड़ी, खून वगैरह रास्ते में इस तरह पड़ा न छोड़ें कि दूसरे मुसलमान को अजियत का बाइस बने। अब जो है, अब आपको खाल और गोश्त के अहकाम बताए जाएंगे कि खाल का क्या किया जाए और गोश्त का क्या किया जाए, कितने हिस्सों में तकसीम किए जाए। इंशाअल्लाह इन दोनों चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में बयान करेंगे, और फिर जो है ये आपके कोर्स की मुकम्मल हो जाएगा। यकीनन 2 क्लासों में मुकम्मल करना है, तो हो सकता है कल भी क्लास लूँ और परसों भी क्लास लूँ। अगर आप लोग आमादा हो जाएं तो अच्छा है। तैयार हैं आप लोग?